बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सैयदा नजम जहरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ये आपको पता है कि हम आपको मग़वी कमसिन बच्ची बिनते काज़मी के केस के तमाम तर हवाले से जो भी अपडेट्स आती हैं वो हम आपके साथ शेयर करते हैं, क्योंकि आप इस केस के बारे में जानना चाहते हैं, आप इस केस से बाखबर रहना चाहते हैं। तो नाज़रीन, कमसिन मग़वी बच्ची बिनते काज़मी के हवाले से एक दरख़्वास्त जो आज सिंध हाई कोर्ट में लगी थी एमएलओ के हवाले से, उस पे तारीख हो गई 27 सितंबर की, वो हम आपको सुबह से अपडेट करते रहे। इस वक़्त हम आपको जो अपडेट करने जा रहे हैं, लाहौर में एक दरख़्वास्त लगी थी मेहदी काज़मी साहब की जानिब से मग़वी बच्ची के लिए। वो क्या दरख़्वास्त थी, उस पे आज क्या हुआ? क्योंकि कहा जा रहा था कि 20 सितंबर जो है वो बहुत अहमियत का हामिल दिन है, क्योंकि कराची में एमएलओ की दरख़्वास्त है और लाहौर हाई कोर्ट में जो है वो भी एक बहुत अहम दरख़्वास्त है फ़ौजदारी मुकदमे के हवाले से और दीगर जो भी तफ़सीलात हैं। मेरे साथ इस वक़्त मौजूद हैं इंतहाई काबिल व मारूफ सीनियर वकील जनाब फ़हाद सिद्दीकी साहब। तो सिद्दीकी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। सर, आपका बेहद शुक्रिया सर, आपने इतनी थकान के बावजूद, इतनी मसरूफियात के बावजूद हमारे लिए टाइम निकाला। आप मेरी बहन है और आपको मैंने बहन कहा, मुझे खुशी होगी कि अगर मैं आपके किसी काम आता हूँ। बहुत शुक्रिया सर। सर, मुखालिफ मतलब मुखालफत का जो एक टोला बन गया है, हालाँकि होना नहीं चाहिए। मतलब हम भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं और आप भी रिपोर्टिंग कीजिए, अपने-अपने मौक़िफ़ पे अटल रहिए, ना कि ज़ातियात और पता नहीं क्या-क्या गन-गपाला घोला जा रहा है। आज उन्होंने सर सुबह से एक शोर ढंढोरा पीटा हुआ है कि मेहदी काज़मी साहब के जो वकील थे, वो जो हैं दुम दबा के भाग गए और कोई भी अदालत में पेश नहीं हुआ। जबकि सर मेरे पास जो है ना आपकी वीडियो क्लिप्स और फुटेज जो आई हैं, आप अदालत में घूम रहे थे। तो सर क्या हकीकत है, हमारे व्यूअर्स को बताइए? मुझे पहले ये बताइए कि ये जो शोर डाला गया और बबेला मचाया गया, जी वकील अदालत से भाग गए और मेहदी काज़मी साहब के वकील पेश हुए, कितने बजे वीडियो ऑन एयर हुई थी? आइडिया है आपको? जी? कुछ आइडिया है कि ये जो मुखालिफ कैंप से आपके जो शोर मचाया जा रहा है कि जी मेहदी काज़मी साहब के वकील पेश नहीं हुए और अदालत से भाग गए, ये अंदाज़न कितने बजे ऑन एयर हुई थी? अ, मैंने सर टाइम तो नोट नहीं किया, लेकिन सुबह-सुबह का टाइम लग रहा था, बाकायदा अर्ली सुबह-सुबह का। अर्ली सुबह 9 साढ़े 9 बजे। देखिए, अब समझने की इसमें सिचुएशन ये है कि आमतौर पे जो लाहौर में अदालतें हैं उनका टाइम सुबह 8 बजे से लेके शाम 3:30 बजे तक होता है। और आज के दिन सिचुएशन कुछ इस तरह की बनी कि मेरे लाहौर हाई कोर्ट में कुछ केसेस पेंडिंग थे, मेरे ज़ाती केसेस। और चूंकि हाई कोर्ट में थे इसलिए पहले मैंने हाई कोर्ट आना था और उसके बाद नीचे सिविल कोर्ट में जाना था। इस हवाले से मैंने अपने एसोसिएट को कहा था कि जी आप रिक्वेस्ट कर लें जज साहब से कि जी टाइम फिक्स कर दें, तकरीबन 10 साढ़े 10 बज जाएंगे हाई कोर्ट से फारिग होते हैं, तो आप 10:30 का टाइम फिक्स कर लें। जिसके ऊपर जज साहब ने 10:30 के लिए फाइल रख ली। मेरे एसोसिएट के जाने के बाद ही काजमी साहब आए हैं, सॉरी जाफरी साहब तशरीफ लाए हैं कोई सुबह 8 साढ़े 8 बजे या पौने 9 बजे, और कोई एप्लीकेशन इन्होंने दी है, वो एप्लीकेशन फाइल के ऊपर रखवा के बगैर साइन करवाए जज के अदालत से 9-11 हो गए। हम 10:30 बजे पेश हुए हैं और मैं अब यकीन जानिए कि मैं 10:30 से लेकर 3:30 तक तकरीबन 5 घंटे अदालत में रहा हूँ। 10:30 बजे केस कॉल हुआ है, जाफरी साहब नहीं थे। फिर 11:30 बजे 12 बजे केस कॉल हुआ है, जाफरी साहब नहीं थे। फिर केस जैसा हमने 2 बजे रखा है, जाफरी साहब आवाज़ जब पड़ी है, जाफरी साहब नहीं थे। फिर केस 3 बजे कॉल हुआ है, जाफरी साहब मौजूद नहीं थे। तो ये चीज़ साबित करती है कि कौन अदालत से भागा है और कौन नहीं। और 3:30 बजे मेरे ख्याल में 3:20 पे वहाँ पे कोई साहब थे जिन्होंने फ़ोन पे बात कराई थी, मेरी नाम नहीं पता उनका, आई थिंक यूट्यूब से ही रिलेटेड हैं, वो भी कोई जर्नलिस्ट हैं। मैंने जाफरी साहब से रिक्वेस्ट की थी कि जनाब अभी 20-25 मिनट रहते हैं अदालत के टाइम में, अगर आपके लिए मुनासिब समझते हैं आप, तो हमें आके अपने फैज़ याब करें, अपने इल्म से, अपनी आगाही से कुछ दलाइल आप दें, कुछ गुज़ारिशात हम पेश करते हैं, इस मामले को ख़त्म करते हैं। जिस पे जाफरी साहब ने आने से माजरत कर ली थी, उन्होंने कहा था इतनी जल्दी क्या ऐसे मामले को रूटीन में आप लगने दें। तो ये बेसिक अहवाल है उस हद तक कि अदालत से भाग गए। तो ये भागना, जिन्होंने भागना होता है जी, वो 5-5 घंटे अदालतों में तो नहीं खड़े रहते। और मैं सिर्फ अकेला नहीं खड़ा था, मेरी टीम में जनाब चौधरी अहमद शेर जज साहब हैं, वो भी 5 घंटे वहाँ पे मौजूद रहे। अभी इमरान साहब हैं, वो भी वहाँ पे मौजूद थे। और उसके अलावा भी कुछ यूट्यूब पे दोस्त अली शेर जज अहमद शेर जज साहब ने बुलाए हुए थे, वो भी वहाँ पे मौजूद थे। तो 10-12 लोग
مسلسل 5 گھنٹے جناب جعفری صاحب کا انتظار کرتے رہے اور جعفری صاحب نے شاید ہم سے پردہ کر لینا مناسب سمجھا اور وہ تشریف نہیں لائے. جی. اور دوسری بات جو آپ سر بات یہ کریں گے شخص اتنا ڈھیٹ ہے کہ صبح 8 اور 9:30 کے درمیان. دیکھیں میں یہ بات نہیں کر سکتا, میرے وہ وکیل بھائی ہیں, میرے لیے قابل احترام ہے, لیکن حق کا تقاضا یہ تھا کہ بجائے یوٹیوب پہ گیان بانٹنے کے, میں یہ کہوں گا وہ گیان جو یوٹیوب پہ بانٹتے ہیں, بہتر ہوتا ہے کہ اگر آج وہ عدالت میں آتے اور عدالت میں اپنے دلائل سے اپنے مسکول کن دلائل جو وہ راجہ اندر بن کے بیٹھ جاتے ہیں وہ چوکڑی میں دھما چوکڑی مچاتے ہیں یوٹیوب پہ, بہتر یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ کورٹ میں آتے اور کورٹ میں آ کے عدالت کو بھی ایڈریس کرتے اور ہماری بھی گوشمالی کرتے اور اپنے دلائل سے ہمیں ناکو چلنے سے باتیں تو زیادہ مزہ آتا میں سمجھتا ہوں. اور دوسری بات یہ کہ ہم نے کیس فائل نہیں کیا ہوا, یہ بیسیکلی جناب جعفری صاحب کی طرف سے کیس فائل کیا گیا ہے دعا زارہ ورسز مہدی علی کاظمی, اور یہ سوٹ اور ڈکلیریشن ہے, استقرار حق کے لیے دعویٰ فائل کیا گیا ہے. اور اس کے مندرجات اور متن یہ ہے کہ جناب میں نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے, میں عاقل بالغ ہوں, میں نے اپنی مرضی سے شادی کی اور وہ شادی کو آپ ڈکلیئر کریں کہ یہ ویلڈ شادی ہے, جائز شادی ہے. جی. اچھا سر, خود ہی کیس فائل کیا اور خود ہی بھاگ گئے. اور سر جس طرح ہم نے شروع میں کراچی میں دیکھا کہ جب گواہ اور نکاح خوان اریسٹ ہوئے ہیں اور ظہیر اور شبیر جو ہیں وہ ضمانت لے کے یہاں آئے ہیں اور وی آئی پی پروٹوکول میں رہ رہے تھے, تو جب بھی جو عامر نیاز وڈیرا صاحب ہیں اور جو فاروق صاحب ہیں, ان کے فاروق خان یا پتہ نہیں پورا نام کیا ہے, ان وکیلوں کا بھی یہی ہوتا تھا کہ وہ عدالت میں ہم لوگوں کو باضابطہ گھومتے پھرتے نظر آتے تھے, مگر وہ اپنے اسسٹنٹ سے جو ہے درخواست بھجوا دیتے تھے کہ ہم آؤٹ آف سٹی ہیں, ہم آج اویلیبل نہیں ہیں. سر اس کے پیچھے ان کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ دیکھیے میرے بہن, یہ روٹین کا معاملہ ہوتا ہے, لائرس کی اسٹریٹجی ہوتی ہے, کچھ لنگر آن کرنے کا پروسیس ہے نا جس سے لنگر آن تو کر سکتے ہیں ہم لوگ, یہ روٹین کا معاملہ ہے. اس پہ میرا نہیں خیال کہ کوئی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی اسپیشل انٹرسٹ یا اسپیشل انٹینٹ ہوگی. یہ لائرز ہیں, ان کے نزدیک اس جس بھی موقع پہ وہ درخواست وغیرہ دی گئی اس پہ پیش ہونا مناسب ہے یا نہیں ہے, یہ ہر لائر کی اپنی اسٹریٹجی ہوتی ہے اور اسٹریٹجی کے تحت کام کرتے ہیں. دیکھیے جو پروفیشنل وکیل ہے نا جی, وہ تو کسی وقت نہیں پیش ہو سکتا ہے وہ ہائی کورٹ پیش ہو رہا ہو سکتا ہے وہ سپریم کورٹ پیش ہو رہا ہو سکتا ہے وہ سیشن کورٹ پیش ہو رہا ہے. پروفیشنل لائر اپنی انگیجمنٹ میں ایک کیس نہیں ہوتا, 50 کیس ہوتے ہیں. لیکن میرا جو مجھے جس چیز کا گلہ ہے وہ گلہ اس بات کا نہیں ہے کہ آپ پیش نہیں ہوئے یا آپ صبح 10-9 بجے پیش ہوئے اور اس کے بعد آپ آئے ہی نہیں. مجھے گلہ اس چیز کا حق یہ تھا کہ آپ کھڑے ہوتے ہیں, آپ نے دعویٰ فائل کیا ہے, حق یہ تھا کہ آپ کھڑے ہوتے. آج آبجیکشن لگا ہوا تھا, ہم نے آبجیکشن ریز کیا تھا کہ جناب یہ دعویٰ مینٹینیبل نہیں ہے, کیونکہ اس دعوے میں جو نابالغہ ہے بنت کاظمی اس کی دستخط نہیں ہے. بنت کاظمی لاہور میں نہیں تھی جس پر یہ دعویٰ فائل کیا گیا. اس وقت بنت کاظمی لاہور میں نہیں ہے, اس لیے اختیار سماعت لاہور کی عدالت کو نہیں ہے. اس کا اختیار اگر یہ کیس بنتا بھی ہے تو یہ کراچی کی عدالت میں فائل ہونا چاہیے, لاہور میں اس کا کوئی وہ بیس نہیں ہے. اور اسی حوالے سے ہم نے مینٹیننس کے جو اختیار سماعت عدالت ہے اسے چیلنج کر رکھا تھا, اور جو کیا کہتے ہیں آپ کورٹ کی جو ہیئرنگ ہے اس کے اوپر آبجیکشن ریز کر رکھا تھا کہ جناب یہ کیونکہ اختیار سماعت عدالت کو نہیں ہے تو اس سے جس پٹیشنر نے دعویٰ فائل کیا وہ آئے اور ایڈریس کرے کورٹ کو اپنے آرگومنٹ قانونی دلائل کے ذریعے کہ یہ کیوں نہ کیس ڈسمس کیا جائے اور یہ کیس لاہور ہی میں چلایا جائے, جبکہ بچی بھی لاہور میں نہیں ہے, یعنی مدعا بھی علیہ بھی لاہور میں نہیں ہے, مسئول علیہ بھی لاہور میں نہیں ہے, نکاح بھی رجسٹرڈ نہیں ہے, بچی کے دستخط بھی اس کے اوپر موجود نہیں ہے پٹیشن کے اوپر. صرف ایک وکالت نامے کی بنیاد کے اوپر تو آپ کیس نہیں فائل کر سکتے اور اس وکالت نامے کی بنیاد پہ تو کیس نہیں چلا سکتے. عدالت کا ٹائم بڑا اہم ہے, بڑا ضروری ہے. اور دوسری بات یہ کہ اس حوالے سے میں نے جو آبجیکشن ریز کیا تھا اس میں قانونی جو میرا نقطہ نظر تھا وہ یہ تھا کہ ایک ضابطہ آپ کہہ لیں لیگل ڈیٹیلز ہیں, آپ سے تو خیر کی مطلب کی نہیں ہوں گی, لیکن اپنے قارئین کرام کو یا سننے والوں کو آگاہی کی نیت سے میں بتا رہا ہوں کہ جہاں پاکستانی قانون میں جب آپ ایک نابالغ کی طرف سے کوئی کیس فائل کریں یا نابالغ کے خلاف کوئی کیس فائل کریں تو ایک ضابطۂ دیوانی جسے سول پروسیجر کوڈ کہا جاتا ہے اس کا آرڈر 32 ہے. اس کے کچھ پیرامیٹر اس آرڈر میں ڈیفائن کیے ہیں جس میں رول 1 ہے, رول 2 ہے, رول 3 ہے, رول 4 ہے, رول 5 ہے اور اس کی سب کلاسز ہیں. وہ رولز ڈٹرمن کرتے ہیں کہ کن حالات میں ایک نابالغ کی طرف سے کیس فائل ہو سکتا ہے. تو جو ہمارا کیس ہے وادی النظر میں سندھ ہائی کورٹ کے گرین بینچ میں 2 ججوں نے ڈکلیئر کر دیا کہ یہ نابالغہ بچی نابالغ ہے
اس کا لاہور میں رہنا مناسب نہیں ہے، اسے کراچی ٹرانسفر کیا جانا چاہیے. اور انہوں نے ہائی کورٹ نے ڈائریکشن دے دی آئی او کو، تفتیشی افسر کو اور چائلڈ پروٹیکشن آفیسر کو کہ جی آپ بچا لیں اور کراچی لے کر آئیں، جس کی بنیاد پہ میجسٹریٹ صاحب نے، جو سندھ کے میجسٹریٹ تھے، کراچی ایسٹ کے جو میجسٹریٹ تھے، انہوں نے ڈائریکشن ایشو کی لاہور پولیس کو، سندھ پولیس کو کہ جی آپ جائیں لاہور اور وہاں سے بچی کو دارالامان سے ریکور کریں اور بچہ لے کر آئیں. یہ 22 تاریخ کی پروسیس ہے. 23 تاریخ کو یہ جو میں نے ہائی کورٹ کا آرڈر کا ذکر کیا، یہ 21/7 کا آرڈر ہے کیٹیگوریکلی، اور یہ آرڈر ابھی بھی فیلڈ میں، یہ آرڈر سسپینڈ نہیں ہوا، سپریم کورٹ نے سسپینڈ نہیں کیا، ابھی تک فیلڈ میں ہی. اب 22 تاریخ کو میجسٹریٹ صاحب لاہور کے پاس پولیس ٹیم پیش ہوئی، پولیس ٹیم نے یہاں سے ڈاکومنٹ جو فارمیلٹیز تھیں وہ پوری کی. میجسٹریٹ لاہور کے جو میجسٹریٹ تھے انہوں نے حکم دیا کہ جی آپ دارالامان سے بچی کو ریکور کریں اور چائلڈ پروٹیکشن آفیسر اور پولیس احکام کے ساتھ اس بچی کو کراچی لے جائیں. اور 23 تاریخ کو وہ بچی کراچی پہنچ گئی تھی. 23 جولائی کو 27 جولائی کو میجسٹریٹ صاحب کے سامنے بچی پیش ہوئی تھی، اور دونوں پارٹیز کے، دونوں فری کینٹ یعنی میڈی علی کاظمی کے لائر اور بنت کاظمی ظہیر کے لائر جو الجیڈلی کہتے ہیں کہ جی میں اس کا شوہر ہوں، دونوں فری کینٹ کے لائرز کی کنسینٹ کے ساتھ بچی کو چائلڈ پروٹیکشن آفیسر کے حوالے کر دیا گیا. میرا استدلال یہ تھا کہ آرڈر 32 رول 2 رول 4 رول 5 کو اگر ہم ملا کے پڑھیں چائلڈ پروٹیکشن چائلڈ ریسٹرین میرج ایکٹ کے ساتھ، سندھ چائلڈ ریسٹرین میرج ایکٹ کے ساتھ، اس وقت جو بچی کی حضانت ہے یا جو بچی کی ولایت ہے وہ بیسیکلی چائلڈ پروٹیکشن آفیسر کے پاس ہے. اگر بچی کے خلاف، بچی کے حق میں یا بچی کی طرف سے کوئی دعویٰ فائل کیا جانا تھا تو وہ جعفری صاحب مجاز نہیں تھے وہ دعویٰ فائل کرنے کے، وہ چائلڈ پروٹیکشن آفیسر مجاز تھا جو دعویٰ فائل کر سکتا تھا. اب دعوے میں چائلڈ پروٹیکشن آفیسر کا ذکر نہیں ہے، نہ اس کی طرف سگنیچرز ہیں. آپ کہتے ہیں وہ بالغ ہے، ہائی کورٹ کہہ رہا ہے نابالغ ہے، تو ہم کس کی مانیں گے؟ ہم تو ہائی کورٹ کی مانیں گے جس کا آرڈر فیلڈ میں، اور وہ آرڈر 21 جولائی سے ابھی تک فیلڈ میں، سپتمبر آ گیا، کوئی اس آرڈر کے خلاف اپیل نہیں فائل کی گئی، کوئی اس آرڈر کو چیلنج نہیں کیا گیا، کوئی اس کی سپریم کورٹ میں پارٹی نہیں گئی جس کے ذریعے وہ آرڈر سیٹسفائیڈ ہوتا، تو وہ فیلڈ میں. تو اس سچویشن میں میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق یہ سوٹ مینٹینیبل نہیں تھا، اور یہ میرے سارے دلائل اور ساتھ جو ہمارے پاس پرانے کیسز کے نظائر تھے وہ میں نے جناب جج صاحب کی خدمت میں گوشت گزار کر دیے. اور جج صاحب، ہم میری ساری ٹیم 7-8 لوگ یوٹیوب سے ریلیٹڈ، صحافی محمد شیخ جج صاحب، علی عمران صاحب، میں خود بندہ حقیر پر تکفیر ہی کہوں گا اپنے آپ کو. میں تو خیر پچھلے مکتبوں خاکے پاؤں جعفری صاحب کے علم کے سامنے، میں تو ان کے سامنے کھڑا بھی نہیں ہو سکتا. اپنے سے ہی میں سمجھتا ہوں وہ جس مہان ہستی، جو ان کے جو یوٹیوب کے پروگرام دیکھے جو سمجھ آتی ہے، وہ تو اعزاز احسن یا بیرسٹر بٹالوی، یا میں تو کہتا ہوں سینئر قائد وکیل ہے، اعظم بھی ان کے، قائد اعظم اپنے بھی ان منہ کے، سے خود ساتھ وکیل ہے میں اور تو اپنے منہ سے میں میاں تو ہے. میری بہن یہ سمجھتے ہیں کہ قائد اعظم بھی شاید پانی بھرتے اگر ان کے سامنے، اگر آپ زندہ ہوتے قائد اعظم جس لیول کے وہ یوٹیوب کے وکیل ہیں. اب ان ان کے کا گروپ میں، انتظار ہے. سر ان کے گروپ میں کورٹ رپورٹر بیٹھتے ہیں، وہ ججوں کے جو اسٹیٹمنٹس ہوتے ہیں، سیٹسفائی کاپی ہوتی ہے، اس کو اتنی ڈٹائی سے توڑ موڑ کے پیش کر رہے ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے جج جو ہے بیچارہ وہ تو گیا تیل لینے اور یہی سب کچھ ہے. تو ان کے سارے گروپ میں سر ایسے ہی لوگ ہیں. مس گائڈ کر رہے ہیں نا جی، ان پروفیشنل اپروچ ہے، میں تو یہ سمجھوں گا. اور شاید اسی وجہ سے ہائی کورٹ سے نے شاید آرڈر بھی بڑے اسٹرکٹ پاس کیے ہیں کہ ان کے یوٹیوب کو تھریش آؤٹ کریں اور ان کے یوٹیوب چینل کو بند کریں. آپ ضرور رپورٹنگ کریں، آپ کا حق ہے، انفارمیشن شیئر کرنا آپ کا رائٹ ہے، انڈر کانسٹیٹیوشن آف پاکستان گارنٹی کی رائٹ ہے. لیکن پرسنل مت ہوں، اپنے مقام سے نیچے مت گریں. وکیل ہیں، پروفیشنل لائر ہیں، یو شوڈ ایکٹ لائک اے لائر. یہ تو بڑے عمرہ اور بڑے روسا کا پیشہ ہوا کرتا تھا کسی زمانے میں. تو اس کی اس پروفیشن کی لاج ہے، اس لاج کو مٹی میں نہیں ملانا چاہیے، میری ذاتی رائے ہے. بالکل سر صحیح کہہ رہے ہیں. مجھے ایک الجھن ہے سر ذہن میں کہ جب سے یہ کیس چلا ہے تو نہ صرف یوٹیوب پہ بیٹھ کے جھوٹ بولا گیا، چلے یوٹیوب تو ایک سوشل میڈیا ہے اور ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جہاں سارے گناہ معاف ہیں، آپ گالیاں بھی دے رہے ہیں تو وہ چل رہا ہے. لیکن سر ان لوگوں نے اتنا انتہائی جھوٹ بولا ہے کہ عدالتوں کو گمراہ کیا. پہلے 3 صوبوں کی پولیس کو یہ لوگ پورے گھن چکر بنا کے گھومتے رہے سر. اس کے بعد انہوں نے لاہور ہائی کورٹ سے دوبارہ جب ضمانت دینے لگے تو ہائی کورٹ نے ان کے منہ پہ دے کے مار دیا.
صحیح ہے. اس کے بعد یہ لوگ بھاولپور جاتے ہیں, وہاں کی عدالت کو انہوں نے گمراہ کیا, پھر انہوں نے ملتان سے سر بیل لے لی. تو سر ان کے لیے کوئی قانون نہیں ہے کیا ان کو کوئی سزا نہیں دے سکتے؟ یہ اتنا عدالتوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں اور انہیں عدالت کر رہے ہیں یہ لوگ اس طرح. آپ اس چیز پہ یقیناً آپ کو آپ کے علم میں ہوگا کہ میری کاظم صاحب نے, میری بھائی نے اب ایک اسپیشلائز اٹارنی مقرر کی ہیں جو FIA میں ان کے کیس کو لے جا چکے ہیں, اور وہاں پہ کافی ان کے خلاف کیس چلنا شروع ہو گیا. دیکھیے قانون کی جو رفتار ہوتی ہے بہت سلو ہوتی ہے, بہت ایسا کچھ کی رفتار سے رنگتا ہے قانون, لیکن جب قانون کا شکنجا کسا جاتا ہے تو وہ اہم ہاتھ سے کسا جاتا ہے, وہ اتنی آسانی سے آپ اس میں سے نکل نہیں سکتے. لیٹ دا لا ٹیک اٹس پیس, لیٹ دا لا ٹیک اٹس کورس. انشاءاللہ جس نے زیادتی کی ہے وہ زیادتی اپنا فیس کرے گا. اتنا آسان نہیں ہے, اتنا اسپاٹ فری میرا نہیں خیال. نہ میں نے اپنے 20 سال کے تجربے میں تقریباً 20 سال سے وکالت کی پیشی میں ہوں, اور میں ماشاءاللہ اللہ پاک اجازت کرے میں کہ میں اپنے خاندان کی تیسری پشت ہوں. میرے دادا وکیل تھے, میرے والد بھی وکیل ہیں, میں تیسری جنریشن ہوں. میں نے کبھی تک کسی بندے کو ایسے نہیں دیکھا کہ آپ استدعا عدالتوں کا بھی اڑائیں, اداروں کا بھی اڑائیں اور دندناتے پھریں اور کوئی آپ کو پوچھنے والا نہ ہو. جس وقت بھی قانون کی پکڑ ہوگی تو آپ دیکھیں گے کہ کوئی آپ کو آپ کے ساتھ کھڑا ہونے والا نہیں ہوگا. ہاں سر, بس میں یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ان لوگوں نے جو یہ حرکت کی ہے کہ لاہور کو بھی جو ہے غلط رپورٹنگ کی انہوں نے, اور کہا کہ ضمانت کا, پھر وہاں سے بھاولپور اور پھر ملتان سے, تو آپ لوگوں نے اس کے خلاف کوئی درخواست دی ہے کیا؟ جی, اس کے خلاف ہم نے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے سامنے درخواست گزاری ہے, اور اس پہ انشاءاللہ انہوں نے کارروائی بھی ہو رہی ہے. انہوں نے پہلے لاہور ہائی کورٹ سے ضمانت قبل گرفتاری لی, پھر چیٹ کرتے ہوئے انہوں نے بھاولپور ہائی کورٹ سے ضمانت لی, پھر وہ بھاولپور ہائی کورٹ کی بھی بیل کا انہوں نے ذکر نہیں کیا, اور ملتان ہائی کورٹ سے بیل لے لی تھی. تو وہ یہ معاملہ آلریڈی ہم MIT میں لے جا چکے ہیں, اور ڈائریکٹریٹ آف ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں بھی اس کے اوپر ہم کمپلینٹ فائل کرنے لگے ہیں. انشاءاللہ اس پہ بھی جو قانون اپنا راستہ وہ ضرور اڈاپٹ کرے گا انشاءاللہ. جی تو سر آج جو کچھ بھی کاروائی ہوئی, آپ لوگوں نے اپنے آرگومنٹ دیے, جج صاحب نے آپ سے سماعت کی؟ جی, ہم نے آرگومنٹس کیے. ہم نے اصولاً حق تو یہ ان کا تھا کیونکہ دعویٰ انہوں نے کیا تھا پہلے, حق ان کا تھا کہ یہ آرگیو کرتے, لیکن صبح یہ پیش ہوئے ہیں. جو درخواست انہوں نے میرے خلاف دی ہے 476 کی جی میرے خلاف, اور جامعے کے خلاف FIR کٹی جائے, اور رقیق اور گھٹیا قسم کے الزامات لگائے ہیں. چلے وہ ان کا حق ہے, میں اس پہ نہیں ابھی بات کرتا. پہلا کام تو یہ ہے کہ پہلے تو یہ اسٹیبلش ہونا چاہیے کہ یہ دعویٰ قابل سماعت ہے بھی کہ نہیں. اگر تو یہ دعویٰ قابل سماعت ہے تو پھر تو اس درخواست کا ہم جواب دیں گے انشاءاللہ سے حاصل قانونی دلائل کے ساتھ دیں گے. لیکن اگر یہ ثابت ہوتا ہے, یہ کورٹ یہ سمجھتی ہے کہ یہ دعویٰ قابل سماعت ہی نہیں ہے, تو پھر اس درخواست کی کوئی وقت نہیں ہے. بھائی ہیں, بڑے بھائی ہیں, انہیں وہ کیا کہتے ہیں, آپ نے پچھلی دفعہ ذکر کیا تھا جو پرائی شادی میں عبداللہ دیوانہ والی مثال ہے. بیچارے کمل تویاں مار رہے ہیں, کچھ نہ کچھ حق ان کا ہے اپنے کلائنٹس کو بھی فیس دکھانا ہے انہوں نے کہ جی میں نے بڑے چیز چلائے ہیں. کوئی ایشو نہیں ہے. بہت شکریہ سر آپ کا. تو اب نیکسٹ ہیئرنگ کی آپ لوگوں کو ڈیٹ کیا ملی ہے سر؟ ابھی صبح انشاءاللہ پتہ چلے گا. جی جج صاحب نے ججمنٹ ریزرو کر لی کیا ہے, جو ڈیٹ بھی نہیں دی تھی, انہوں نے کہا تھا جی صبح آپ پتہ کریں, جو بھی آبزرویشن ہوگی کورٹ کی ہم آرڈر پاس کریں گے, اور صبح انشاءاللہ جو بھی آرڈر ہوگا وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر دوں گا. بہت شکریہ سر اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالنے کا, اور ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. پروردگار عالم اس نیک مقصد میں جس طرح سے آپ لوگ رات دن لگا رہے ہیں, اپنی فیملی کو مائنس کر رہے ہیں, اپنی دیگر چیزوں کو مائنس کر کے آپ اس کیس میں آپ لوگ سب کراچی ٹو لاہور آپ لوگ سب بہت محنت کر رہے ہیں. پروردگار عالم بحق کے چہاردہ معصومین آپ لوگوں کو کامیاب کرے, آپ لوگوں کا اقبال بلند ہو. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بے پناہ عزت, دولت, شہرت سب کچھ دے, اور روز محشر آپ جناب رسول خدا کی شفاعت نصیب ہو آپ لوگوں کو. سر بہت شکریہ, سلامت رہیے. بہت شکریہ.